नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता कुछ दिनों से एतकाफ़ के मौजू पर आपसे गुफ्तगू हो रही है। आज भी इसी को हम जारी रखेंगे, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह जो इसके मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उसको हम मुकम्मल करेंगे। कल मुमकिन है कि इसके फ़ज़ाइल पर कुछ थोड़ी सी बात करें, और आज जो है इसका जो शेड्यूल है, जो इसके मसाइल हैं, उसको हम मुकम्मल करेंगे। आज कुछ तो ज़रूरी हिदायत हैं, कुछ अहम बातें हैं जिनका अर्ज़ करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आज हम ये भी बयान करेंगे कि इसका इख्तिताम कैसे करना है। लोग पूरे 10 दिन एतकाफ़ कर लेते हैं, लेकिन एंड ख़राब कर लेते हैं, तो उसका भी आपको तफसील से बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो 10 दिनों की आपने तरतीब बनाई है, जो मेहनत की है आपने, जो इबादत की हैं, तो इसके इख्तिताम तक, एतकाफ़ के इख्तिताम तक, उसको पाए तकमील तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो हिदायत की बात करें तो 2-3 बातों का अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ख़वातीन हज़रात दोनों, मर्द हों या ख़वातीन, कोई घर में बैठे या मस्जिद में, कोशिश करें कि मोबाइल को अपने से दूर रखें। ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा नुकसान है। कोशिश करें कि इसको दूर रखें। अगर कोई बहुत अहम चीज़ है तो भी आप इसको ऑफलाइन रखें। व्हाट्सएप, वैसे मैसेज, कॉल, इन चीज़ों से महफूज रहें, वरना फिर इसकी यकसोई नहीं रहती, वो बात नहीं रहती जो मकसद हासिल करने के लिए हम बैठते हैं, वो चीज़ नहीं रहती। देखिए, बात ये है कि बहुत अहम बात आपको बताऊं कि जैसे देखिए, नमाज जब हम पढ़ते हैं, सबसे छोटा जो दौरानिया होता है, क्या होता है, उसमें हम बहुत सारी हलाल चीज़ें खुद पे हराम कर, जैसे तकबीर तहरीमा जिसको हम कहते हैं, इस तकबीर उला भी कहते हैं, उसके बाद वो बहुत सारी जायज़ चीज़ें, हलाल चीज़ें हम पे हराम हो जाती हैं। जैसे खाना पीना है, गुफ्तगू करना है, हंसना है, इधर उधर देखना है, सब कुछ हम अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। फिर इसे पैमाना थोड़ा बड़ा होता है, रोज़ा आता है, नमाज का दौरानिया 10 मिनट का, 15 मिनट का होता है, रोज़े का 14 घंटे का, 15 घंटे का, 16 घंटे का भी दौरानिया हो सकता है। उसमें आप कुछ चीज़ें खुद पर हराम करते हैं, खाना पीना, मुबाशरत करना, बहुत सारी चीज़ें खुद पर हराम कर ली जाती हैं। अब एतकाफ़ के पूरे 10 दिन होते हैं, इसमें आपने खुद पर, फिर वही बात है, बहुत सारी चीज़ों को हराम करना होता है, ख़त्म करना होता है। वो बहुत सारी जायज़ चीज़ें, हलाल चीज़ें जो आम हालत में जायज़ होती हैं, वो एतकाफ़ के दौरान आप पर मना हो जाती है। जैसे कुरान कहता है, वो अंतुम बाशिरून फिल मसाजिद, यानी जब एतकाफ़ के दिनों में आप बैठें, वला तो आकिफूना, यानी जब आप एतकाफ़ में बैठे तो आप मुबाशरत ना करें, मियाँ बीवी की मुकारबत ना हो। तो मना किया ना, बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया, उसे मना कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो आप इसी तरह मोबाइल को भी खुद पे जो है ना, मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल को अपने करीब ना आने दें। टाइम देखना है, कोई घड़ी हल्की फुल्की सी ले लें, घड़ी रख लें अपने पास, लेकिन मोबाइल से दूर रहें, कोशिश करें कि दूर रहें, ठीक है। बहुत मजबूरी है तो उसको बिल्कुल ऑफलाइन करें, उस पर किसी किस्म का मैसेज, कोई कॉल ना आए, ताकि आपकी जो यकसुई है, जो एतकाफ़ का जो तकद्दुस है, वो बरकरार रहे, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि जो लोग चाहें कि अच्छा जी एतकाफ़ में उसको मिल के आ जाते हैं, इसको रोकें, इसकी हौसला शिकनी करें कि भाई एतकाफ़ वाला आपसे मिलने के लिए नहीं बैठा, एतकाफ़ वाला जो है वो अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए बैठा है, अल्लाह से मिलने के लिए बैठा है, अल्लाह उसके रसूल के साथ मुलाकात के लिए बैठा है। एतकाफ़ वाला दुआ करे कि उसे दौरान एतकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। इससे बड़ी खुशनसीबी, खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। वो ये करे, ना कि लोग उसको मिलने आ रहे हों, अच्छा वो जी हम दुआ करवाने आए, भाई जिसने दुआ करवानी है वो एतकाफ़ में बैठने से पहले अपनी दुआएं आप बता दें, तो दुआएं हो जाएंगी। लेकिन दौरान एतकाफ़ जो है ना, अच्छा फिर क्या है कि वो फ़ोन आ रहा है घर से, वो तफसील पूरी पूछे, अच्छा कौन आया, कौन गया, क्या पकाया, क्या खाया, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। एतकाफ़ का तकद्दुस इससे पामाल होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो खुद को मोबाइल से दूर रखना है, दूसरा मेल मुलाकात जो है वो उसकी रोकथाम करें, उसकी हौसला शिकनी करें। तीसरे नंबर पर जो बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा होती है
کہ ایک موبائل بھی دور ہے، کوئی ملنے بھی نہیں آ رہا، لیکن جو اعتکاف والے مسجد میں کے اندر بیٹھے ہیں 2-4، ان کا آپس میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل میں نا وہ شیطان جیسے کہتا ہے نا کہ میں اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ورغلاؤں گا، تو وہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اس نے موبائل بھی نہیں رکھا، اچھا یہ کوئی اس کو ملنے بھی نہیں آ رہا، تو پھر اس کے پاس آخری حربہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو اعتکاف والے لوگ بیٹھے ہیں ان کا آپس میں رابطہ کرا دیا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. شروع میں 1-2 دن ایک دوسرے سے دور رہے، ملاقات ہے نہیں ہے، لیکن وہ دوران اعتکاف دوستیاں لگ جاتی ہیں، دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ گپیں لگ رہی ہیں، مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. پھر بالخصوص جو ینگ جنریشن، ینگ لڑکے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھتے کہ اچھا تو بیٹھا، چل میں بھی بیٹھ رہا ہوں، چل ٹھیک ہے بھائی، تو وہ بیٹھ کے پھر وہ اعتکاف کم ہوتا ہے اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہر چیز کا ذکر کرنا ممکن بھی شاید نہ ہو، ہر چیز ذہن میں بھی نہ ہو. بہرحال مقصد جو ہے، بنیاد آپ کو بتائی ہے، خاص موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں. اور ایک چیز میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، پھر کہوں گا کہ اعتکاف خالصتاً انفرادی عبادت ہے، اس کو اجتماعی عبادت نہ بنائیں، اجتماعیت اس میں نہ لائیں. انفرادی عبادت ہے، انفرادیت رکھیں، انفرادیت جو ہے وہی اصل میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرد واحد کا رابطہ ہونا چاہیے، سوائے فرض کے باقی تمام نوافل، سنتیں، سب کچھ اپنے اعتکاف والی جگہ پہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. وضو وغیرہ بھی کرنے اس وقت جائیں جب عام لوگ مسجد میں نہ ہوں، کوشش کریں، احتیاط کریں. مجبوراً جانا پڑ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہم کوئی، لیکن کوشش کریں کہ احتیاط کریں. اب اعتکاف سے اٹھنے کا جو طریقہ ہے اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتاتے ہیں. اچھا اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ہے 29 رمضان اور دوسرا ہے 30 رمضان. اس میں بڑا فرق ہے. 29 رمضان میں یاد رکھیں کہ جب تک چاند کی مکمل تصدیق نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، پکی خبر نہ آ جائے کہ واقعی چاند نظر آ گیا ہے، اس وقت تک اعتکاف والی جگہ نہیں چھوڑنی، اعتکاف مکمل نہیں کرنا. اچھا جب تصدیق ہو جائے تب بھی کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ یا اللہ یہ جو میں نے اعتکاف کیا ہے تو اسے قبول فرما لے، اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو معاف فرما دے، اور جو کچھ میں نے مانگا ہے مجھے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا کر دے، ٹھیک ہے. اور اپنے گناہوں پر ایک بار پھر معافی مانگیے، پھر توبہ کیجیے، پھر استغفار کیجیے. اور یہ نوافل پڑھنے کے بعد پھر اگر لوگ آپ کو لینے آئیں، ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے لوگ لینے آتے ہیں، آ جائیں، ٹھیک ہے. تو اگر مسجد کے اندر 2 4 5 جتنے بھی لوگ ہیں، اب اعتکاف کیونکہ مکمل ہو رہا ہے، اب ایک مشترکہ دعا ہو سکتی ہے اور وہ ہونی چاہیے. اور وہ کون کرے؟ اعتکاف کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ سینئر ہے علم میں، عمل میں، وہ جو ہے دعا کروائے. اور دعا بھی جامع ہو، لمبی ہو، تفصیل سے ہو، اس میں بھی یہ ساری باتیں شامل ہوں کہ یا اللہ جو کیا ہے اسے قبول فرما، جو نہیں کیا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اور گناہوں پر پھر معافی مانگیے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھائی مانگیے، بھلائی مانگیے، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا 29 رمضان کی صورت میں. اگر 30 رمضان 30 روزے ہو جائیں، اچھا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں بڑی خرابی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، چیز کو پتہ ہوتا ہے چاند کے نظر آنے کا انتظار تو نہیں کرنا، جتنے بھی لوگوں نے ریسیو کرنے آنا ہوتا ہے وہ سب پہنچ جاتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. اب مغرب کی نماز کی سنت نفل مشکل سے ہوتے ہیں کہ وہ حلا لا 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 پہنچ جاتے ہیں، وہ جی چلو جی اٹھاؤ جی اٹھاؤ جی اٹھاؤ جی، وہ ہار شار لیے ہوئے ہیں، نہ کوئی دعا نہ کچھ، اور ایک دم اپڑ تپڑ شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کرنا. اگر 30 روزے ہو گئے ہیں تو خدا را جو لینے آئے ہیں وہ بھی احتیاط کریں، اور جو اعتکاف والا ہے، جو معتکف ہے، وہ بھی اس کو جو کچھ ہدایات ہم دے رہے ہیں وہ ان پہ عمل کریں. تو کیا کرنا ہے؟ اگر 30 روزے ہو گئے تو مغرب کی نماز آپ پڑھ کے، فرض پڑھ کے، سنت نفل پڑھ کے، آپ 6 نفل اوابین کے جو پہلے بتائے ہیں وہ پڑھیے، اور اس کے بعد 2 نفل اور جو میں نے ابھی پچھلے اس میں بتائے ہیں 29 رمضان کی صورت میں، ٹھیک ہے. یہ 2 نفل پڑھیے، تمام دعائیں مانگی جو میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ 8 نفل سنت نفل، اور اس کے بعد 6 نفل اوابین کے، اور 2 نفل جو ہے وہ اعتکاف کی مکمل تکمیل کے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے.
گناہوں پر معافی مانگنی ہے، دوبارہ استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، جو کیا ہے اس کی قبولیت کی دعا، جو نہیں کر سکے اس کو دوبارہ کرنے کی دعا، آئندہ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھنے کی دعا، یہ ساری دعائیں مانگیے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اہل محلہ کے لیے بھلائی مانگیے، ٹھیک ہے۔ اب اعتکاف جو آپ کو لینے آئے ہیں وہ باہر خاموشی سے بیٹھے، احتیاط سے، آرام سے بیٹھیں، صبر سے بیٹھیں۔ اب تمام معتکف جو ہیں وہ اپنے اپنے پردے سے باہر آ جائیں اور پھر اجتماعی دعا منگوائیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، ابھی مغرب کی نماز مشکل سے پوری ہوتی ہے کہ وہ جی آئے جی آئے جی آئے جی، وہ اوابین کے نفل بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو دوسرے نفل بتائیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچیں، احتیاط کریں، بہت خیال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کرنا، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ معتکف کو اپنا اعتکاف اچھے طریقے سے آرام سے مکمل کر دیں، ٹھیک ہے۔ 30 روزے ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوش نصیبی ہے، لیکن اس کا جو اعتکاف ہے اس کو پورا ہونے دیں۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر سنت نفل پڑھے، 6 نفل اوابین کے پڑھے، خاتون ہے یا مرد کوئی بھی، پھر جو 2 نفل اور ذکر کیے ہیں یہ پڑھے، اور یہ 2 نفل عبادت کی نیت سے کر لیں یا شکرانہ کی نیت سے کر لیں، دونوں طریقے، دونوں چیزیں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حاجت کی نیت سے کر لیں تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 نفل پڑھنے ہیں، اس میں تمام دعائیں مانگنی ہیں، پھر تمام معتکفین جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، مل کے مشترکہ اجتماعی دعا منگوائیں اور اعتکاف کو مکمل کریں۔ اچھا چلیں، یہاں تک تو ہو گیا۔ ایک نقطہ اور بھی بیان کر دوں، اس کے بعد آج کی گفتگو کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب اعتکاف کر لیا، سب کچھ ہو گیا، جو ابھی ہدایات دی ہیں اس پر بھی عمل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، معتکف عشاء کی نماز کو ہی قضا کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے جی، وہ جی پورے 10 دن اعتکاف میں بیٹھے تھے اور شاپنگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، تو چلو جی شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ نماز عشاء بھی قضا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بازار کے اندر کی جو خرابی، جو گندگی ہے وہ ساری پھر اندر آ جاتی ہے۔ وہاں خواتین ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں تو ان کو مردوں کے دھکے پڑ رہے ہیں، مرد ہیں تو ان کو خواتین کے دھکے پڑ رہے ہیں، یہ سارا کچھ۔ وہ جو اعتکاف میں جو آپ نے پاکیزگی حاصل کی تھی، جو آپ نے تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل کیا تھا، اس کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کی تھی، سارا کا سارا غارت ہو جاتا ہے۔ تو نماز عشاء کی جماعت کا بھی خیال رکھیں، نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ بازار جانا ہے ضرور جائیں، احتیاط سے جائیں، زیادہ رش میں نہ گھسیں، زیادہ شور شرابے میں نہ گھسیں، احتیاط سے جائیں، احتیاط سے واپس آئیں۔ نماز کا جو ہے وہ کوشش کریں، دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آپ کو تمام 5 وقت کا نمازی بنا دے، کوئی نماز قضا نہ ہو، بہتر ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا خیال کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو کچھ ہدایات ہو سکتی تھی وہ نے آپ کو دی ہیں۔ عید کی رات سے متعلق مزید بھی آئندہ جب عید جب قریب آئے گی تب بھی بات کریں گے۔ شب جائزہ ہوتی ہے، شب جائزہ پر مزید بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آج کی گفتگو یہیں تک۔ میں نے اعتکاف کا جو موضوع تھا اس کو تفصیل سے، وضاحت سے بیان کیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے تاکہ آپ کو بہت لمبا ٹائم نہ لگانا پڑے، آپ آرام سے آہستہ آہستہ سن لیں۔ 5 حصوں میں اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، 5 حصوں پر یہ مشتمل ہے۔ یہ سارا آپ 1 سے 5 تک آرام سے تفصیل سے سنیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کوشش کریں کہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے مجھے بھی، میری بھی مغفرت فرمائے، میرے بھی تمام مسائل کو حل فرمائے، میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو، پرخلوص دعاؤں کو پورا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔